करूं सजदा एक खुदा को, फर्स्ट एपिसोड। कुछ ना मांगूंगा जो इस बात को पूरा कर दे, जो नहीं मेरा इलाही उसे मेरा कर दे। मर भर तेरे ख्यालों में यूं ही खोया रहूं, तुझको भूलूं तो ये कुदरत मुझे अंधा कर दे। निगाहें उठकर बारहा खिलाफ़े काबा पड़ गई थीं और फिर झुक गईं। कोई ख्वाहिश थी या हसरत जो दिल में फांस की तरह चुभ रही थी। इसने पलकें झपकी थी और आंसू ज़मीन पर गिरे थे। एक अक्स नुमाया हुआ था। वो जिस दरबार में था वहाँ क्यों और क्या का तो सवाल ही नहीं होता था। वहाँ तो सिर्फ अता किया जाता था। वो जो एक बार निगाह में जगमगाए, ज़बान पर आ जाए या फिर दिल में हो। वो तो कादर मुतलक है, हर गैब से वाकिफ़। कोई शे, कोई राज इसे पोशीदा नहीं, चाहे वो पाताल हो, समंदर की गहराई में मौजूद गौहर अनमोल, या फिर दिल में छुपा हुआ कोई राज। वो तो सब जानता है, सब कुछ। तो फिर इसने ज़मीन पर गिरने वाले आंसुओं में नुमाया अक्स को छुआ था और वह एकदम सिर्फ पानी के कतरे रह गए थे। वो अक्स, वो साया कहीं नहीं था। इसने ज़मीन पर हाथ फेरते हुए शिद्दत गम से आंखें बंद कर ली थी। गालिबन वो अपनी आंखों में उभरने वाले आंसुओं को जज्ब करना चाहता था। अहमद बेटा, इसकी अम्मा ने इसका कंधा पकड़कर इसे झंझोड़ा। उठो बेटा, कब से यहाँ बैठे हो? जल्दी चलो, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। इसकी अम्मा इसके पीछे चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। वो कब से इसे ढूंढ रही थी। इन्हें यहाँ आए 20 दिन हो गए थे। वो तकरीबन हर साल ही अपने बेटे के साथ हज और उम्रे के लिए वहाँ आया करती थी। 3 दिन पहले ही उन्होंने हज अदा किया था और आज इनकी पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट थी। आज फजर की नमाज और नाश्ते से फारिग होकर वो खाने काबा आ गए थे, मगर अचानक ही अहमद नज़रों से ओझल हो गया था और वो इसे ढूंढते हुए बिला आखिर इस तक पहुंच ही गई थी। आप चलें अम्मा, मैं आता हूँ, इसने कदरे संभलते हुए कहा और आंसू साफ़ करता हुआ इनके पीछे चल पड़ा। इनके बराबर पहुंचकर इसने इनका हाथ थामा। इसकी पलकें नम थीं। उन्होंने इसके सर पर बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरा और फिर मुखातिब हुई। बस तेरी लंबी उम्र और दायमी खुशियों की दुआ मांगती हूँ हमेशा। अल्लाह पाक तुझे खुश, आबाद, फलता फूलता और मुस्कुराता रखे, आमीन। वो कदरे बेबसी से मुस्कुराया था। वो माँ है और माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि दुनिया के 7 समंदर इसमें समा सकते हैं। नेक्स्ट सीन। मुझे हैरत होती है लोगों की सोच पर। कितने आराम से कहते हैं कि इस्लाम एक टॉपिक है, जबकि खूब जानते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसे अल्लाह पाक ने बनीनू इंसान के लिए एक कामिल दीन के तौर पर पसंद फरमाया है और जिसके अपनी तरफ से बनीनू इंसान के लिए नेमत होने की तस्दीक अपने कलाम पाक कुरान मजीद में की है। एक बहुत मुहज़्ज़ब आवाज़ इसके कानों से टकराई। वो पिछले 1 घंटे से इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट की कैंटीन में बैठा अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार कर करके इसका पारा वैसे ही हाई हो रहा था और ये जुमले तो जैसे इसके तन बदन में आग लगा गए थे। इसने पलट के देखा, 2 लड़कियां कैंटीन में इसके पीछे वाली टेबल पर आकर बैठ रही थीं। वो दोनों ही चादरों में थीं, एक ब्राउन और दूसरी ब्लैक कलर की चादर में। ब्राउन चादर वाली लड़की का रुख इसकी जानिब था, जबकि ब्लैक चादर वाली लड़की की पुश्त। इसने गौर से देखा। इसे ब्लैक कलर के बंद शूज़, इन शूज़ तक लटकती ब्लैक चादर। इसने चादर को हाथों की हथेलियों तक लाकर इस तरह पिन किया हुआ था कि इसकी कलाइयाँ नज़र नहीं आ रही थीं, सिर्फ लंबी मखरोती उंगलियाँ नज़र आ रही थीं, सफ़ेद दूधिया रंगत। नॉनसेंस, इसने हद दर्जा नागवार अंदाज में बुलंद आवाज़ में कहा तो वो दोनों चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी थी। इसने देखा, इसके ब्लैक चादर माथे से लेकर थोड़ी के नीचे तक लाकर पिन की हुई थी। इसकी स्याह पुरनूर आँखों में कुछ हैरत नुमाया थी। वो बिना पलके झपकाए देखता रहा। अब वो लड़की अपना रुख अपने दोस्त की जानिब कर चुकी थी और इसे यूँ महसूस हुआ था जैसे कुछ देर पहले छा जाने वाली रोशनी एकदम मादूम हो गई हो। इसने भी रुख मोड़ लिया था, मगर इसका ध्यान इन तेज़ रोशन निगाहों में ही रह गया था और अब इसे इस जगह से झंझलाहट महसूस होने लगी थी। तभी इसने कैंटीन के मेन डोर से अदील को दाखिल होते हुए देखा। इसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इसने खा जाने वाली नज़रों से अदील को देखा।
आई एम सॉरी। इस पर नज़र पड़ते ही अदील ने दरवाजे से ही माजरत करनी शुरू कर दी थी। दफ़ा हो जाओ, जॉन ने बहुत गुस्सीले लहजे में कहा। अरे यार क्या करूं, वो मैम मैमूना ने रोक लिया था फाइलिंग करवाने के लिए, इसी में मसरूफ़ हो गया था, इसीलिए वक्त का ध्यान नहीं रहा। अदील ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। वक्त का या मेरा ध्यान? इसने तंजिया लहजे में कहा। अच्छा बाबा, आप माफ़ भी कर दो। ये बताओ तुमने कुछ खाया? अदील ने हथियार डालते हुए पूछा। नहीं, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तुम ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इसका गुस्सा अब कुछ कम हुआ था और अदील ने इसे बताना शुरू किया था कि वो अपने डिपार्टमेंट में होने वाली मिलाद का फ़ोटो सेशन इससे करवाना चाहते हैं। अदील की बात सुनते हुए इसकी निगाह गैर-इरादी तौर पर एक बार फिर इस ब्लैक चादर वाली लड़की पर जा रुकी। वो अब अपनी टेबल से उठकर बाहर की जानिब जा रही थी। वह फिर से इसका तज्जिया करने लगा। इसने पहली बार किसी लड़की को चादर का इतना भरपूर इस्तेमाल करते देखा था। यहाँ तक कि इसके बाल और कपड़े भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये ब्लैक चादर वाली लड़की कौन है? इसने इसी पर निगाहें टिकाए अदील से पूछा और अदील ने फ़ौरन इसकी निगाहों का ताक़ुब किया। अरे वो तो मेरे क्लासमेट और नेक्स्ट डोर नेबर अबीरा इबाद है, अदील ने कुछ पुरजोश लहजे में बताया। नेक्स्ट सीन। सन्नाटेदार थप्पड़ से कमरे की फ़िज़ा गूंज गई थी। बकवास बंद करो। अगर अब तुमने अपने मुंह से एक भी कुफ्र या कलमा निकाला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। गुस्से के सबब इनके मुंह से झाग निकल रहे थे और आंखें सुर्ख हो रही थीं। इनकी हालत देखकर रुकैया बेगम ने डरते डरते इन्हें मुखातिब किया था। बस करें, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो तिलमिलाकर इनकी तरफ पलटे। गुस्सा ना करूं, या आप कह रही हैं रुकैया बेगम? इनका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया था और फिर उन्होंने पलटकर कमरे के वस्त में खड़े दानियाल की जानिब इशारा करते हुए इन्हें मुखातिब किया था। कितना नाज था हमें अपने इस बेटे पर, कितनी उम्मीदें थी हमें इससे, लेकिन क्या किया इसने? खाक में मिला दी हमारी सारी ख्वाहिशात, सारे ख्वाब। क्या क्या नहीं सोचा था हमने और इसने? उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया था और गुस्से से भरपूर निगाह दानियाल पर डाली थी जो सर झुकाए खड़ा था। कह दें इससे, ये जो चाहता है वो हरगिज़ नहीं हो सकता। उन्होंने रुकैया बेगम को मुखातिब करके कहा। मैंने फ़ैसला कर लिया है अब्बा जान, मैं अपनी मोहब्बत का साथ हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। आपको मुझे जितना मारना है मार लें, मगर मैं अपने फ़ैसले से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। इसने हमती अंदाज में कहा। बेहया, बेशर्म। वह आगे बढ़कर इस पर टूट पड़े। 2-3 थप्पड़ मज़ीद इसके गालों को सुर्ख कर गए थे। वो ज़मीन पर गिर पड़ा था मुंह के बल और इसके होंठ से खून बह निकला था। क्या हो गया माँ, बाबा? शोर की आवाज़ पर बराबर के कमरे से नायला भाग कर वहाँ आई थी और दानियाल को फर्श पर पड़ा देखकर लपक कर इसकी जानिब बढ़ी थी। इसकी ये हालत देखकर नायला की हालत गैर होने लगी थी। छोड़ दो इस मुर्तद को, मत हाथ लगाओ इसे। वो पूरी कुव्वत से धारते हुए एक बार फिर दानियाल की जानिब बढ़े थे, मगर नायला और रुकैया बेगम ने इन्हें मजबूती से थाम लिया था। छोड़ दो मुझे, आज मैं इसे जान से मार डालूँगा। वो आपे से बाहर हो रहे थे। हाँ, मार डालें मुझे, नहीं जीना चाहता मैं ऐसी ज़िंदगी जो मेरी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। आज तक आपकी हर बात मानी, हर हुक्म की तामील की और आपसे बदले में सिर्फ ये उम्मीद रखी कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ इसे आप कबूल करें। वो अलमारी का सहारा लेते हुए खड़ा हो गया। तूने खिदमत की हमारी, हमारा कहना माना तो एहसान नहीं किया हम पर। इफ्तिखार साहब अब अपने आप को नायला और रुकैया बेगम से छुड़ाने में कामयाब हो चुके थे। बचपन से लेकर शऊर की दहलीज तक हमने भी इसी तरह तेरी खिदमत की, रातों को जाग कर तेरी देखभाल की, मगर कभी तुझ पर एहसान नहीं जताया। मगर तू ये कैसे समझ सकता है? तू तो वो इंसान है जो अपने रब के एहसानात का मुनकर हो रहा है, तो हमारे एहसानात क्यों कर तुझे याद रह सकते हैं? उन्होंने शदीद गुस्से और तंज से भरपूर लहजे में कहा। वो गर्दन झुकाए खड़ा सुनता रहा। इसका सबसे बड़ा एहसान तो ये है तुझ पे कि इसने तुझे वो कल्बो ज़हन अता किया जिसमें इसका कलाम महफूज हो, तुझे वो आवाज़ दी जिससे तू इसकी सनाह कर सके, और तू इसका शुक्र अदा करने के बजाय शिर्क कर रहा है। इनके लहजे में तलखी थी। मैं काफिर नहीं हूँ, दानियाल ने कुछ तेज़ लहजे में कहा। एक काफिरा से मोहब्बत कुफर नहीं तो और क्या है? उन्होंने तिल मिलाकर कहा। वो काफिरा नहीं, अहले किताब है। वो कुछ संभल कर मुखातिब हुआ। वो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखती है
جو اس کی قوم پر اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ دانیال کا لہجہ پرعزم تھا۔ اور اللہ کی وحدانیت پر؟ افتخار صاحب نے طنز سے بھرپور لہجے میں پوچھا اور دانیال خاموش ہو گیا۔ جو لڑکی اللہ کو یکتا و دانا ماننے کے بجائے اسے صاحب اولاد کہتی ہو، نعوذ باللہ۔ وہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کا ایمان جانچا جاتا ہے تاکہ اللہ ان میں جو صاحب ایمان ہیں اور ان میں جو صاحب ایمان ہونے کا صرف گمان کرتے ہیں فرق واضح کر دے۔ انہیں ایک مجذوب کا کہا ہوا قول یاد آیا تھا اور بہت افسوس سے انہوں نے دانیال کو دیکھا تھا۔ آج انہیں وہ ان لوگوں کی فہرست میں نظر آ رہا تھا جو صاحب ایمان ہونے کا صرف گمان رکھتے ہیں مگر حقیقتاً نہیں ہوتے۔ وہ آج اسے ان لوگوں کی فہرست میں دیکھ رہے تھے جن کا عمل ان کے دلوں میں نفاق کا سبب بنتا ہے، اور وہ نفاق انہیں ان لوگوں میں شامل کر دیتا ہے، یعنی وہ لوگ جو حق بات کو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ سوچ کے اس بے ربط سلسلے نے افتخار صاحب کی ہمت توڑ دی تھی اور وہ زمین پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ ان کو یہ گرتا دیکھ کر نائلہ اور رقیہ بیگم کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ ان کی چیخوں پر دانیال نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور بھاگ کر ان کی جانب آیا تھا۔ نہیں، میرے قریب مت آنا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے قریب آنے سے روکا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس لڑکی کا ساتھ نہیں چھوڑو گے؟ ان کا لہجہ حد درجہ مایوس تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے برابر سے گزر کر الماری کی طرف بڑھے۔ وہ تینوں ہی کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے، اور جب وہ واپس پلٹے تو ان کے ہاتھ میں کچھ دستاویزات تھیں۔ تم نے تو اپنے بیٹے ہونے کا فرض نہیں نبھایا دانیال، مگر میں اپنے باپ ہونے کا فرض ضرور نبھاؤں گا تاکہ روز محشر تم میرا گریبان نہ تھام سکو۔ انہوں نے بہت بجھے بجھے لہجے میں کہا، یہ ہماری زمینوں کے کاغذات ہیں جو میں نے بہت پہلے ہی تمہارے نام کر دیے تھے۔ یہ کاغذات لو اور ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اس گھر سے اور ہم سب سے تمہارا ہر رشتہ آج ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور ان کی یہ بات ان تینوں کو ہی اپنی جگہ ساخت کر گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں افتخار؟ رقیہ بیگم تڑپ کر بولی۔ یہی بہتر ہے رقیہ بیگم، انہوں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بھٹکے ہوئے دلوں کو ہدایت دینا اللہ عز و جل کا کام ہے۔ ہم اپنے طور پر جس حد تک سمجھا سکتے تھے سمجھا چکے، اب آخرت میں ہم اس کی جوابدہ نہیں ہوں گے۔ ان کی یہ بات رقیہ بیگم کو بے حال کر گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، مگر خود اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ دانیال اور نائلہ ہی تو ان کی کل کائنات تھے، اور آج رقیہ بیگم کی وہ کل کائنات تہس نہس ہو رہی تھی۔ دانیال نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات پکڑے اور اماں اور نائلہ کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی اسے بہت عزیز تھیں اور وہ کسی بھی طور پر ان سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کیا جینے کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی آپ اسے قبول نہیں کریں گے؟ اس نے پر امید نگاہوں سے افتخار صاحب کو دیکھا۔ مجھے یقین ہے وہ میری خاطر دین اسلام قبول کر لے گی۔ اس کا لہجہ پر امید تھا۔ مجھے افسوس ہے دانیال کہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود بھی تم دین اسلام کو نہیں سمجھے۔ یہ وہ دین نہیں جو محض کسی انسان کی خاطر قبول کیا جائے۔ یہ دین جس پاک رب کا پسندیدہ دین ہے، یہ صرف اسی کی محبت کو محسوس کر کے قبول کیا جائے تب ہی کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اہل مانا جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر محض ایسا ہوتا کہ کلمہ پڑھنے سے لوگ مسلمان ہو جاتے تو اللہ پاک سورہ بقرہ میں منافقوں کے لیے اتنی طویل آیات کو بیان نہ کرتا اور نہ ہی ان کی منافقت پر عذاب دردناک کی وعید سناتا۔ اللہ پاک نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور جس دل میں ان کی محبت نہ ہو اس دل میں ایمان کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ان کے لہجے میں کرواہٹ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ لو ان کاغذات کو اور دفع ہو جاؤ کل کا سورج نکلنے سے پہلے۔ انہوں نے اپنا رخ اس کی جانب سے پھیر لیا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، دانیال نے ہمت کر کے کہا۔ کیسے نہیں جاؤ گی تمہیں جانا پڑے گا۔ میں ایک مرتد کو اپنے گھر میں ہرگز جگہ نہیں دے سکتا، انہوں نے ہمتی انداز میں کہا۔ پلیز ابا جان، آپ کو مجھے جتنا برا بھلا کہنا ہے کہہ لیں، جتنا مارنا ہے مار لیں،
मगर घर से ना निकालें, मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊँगा, मर जाऊँगा मैं। शिद्दत गम से दानियाल की आंखों में आंसू आ गए थे। लगता है तुम ऐसे यहाँ से नहीं जाओगे। उन्होंने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ा और घसीटते हुए कमरे से बाहर की तरफ बढ़े थे। नाइला और रुकैया बेगम रोती पीटती इनके पीछे भागी थी। आप ये क्या कर रहे हैं इफ्तिखार? एक हफ्ते का इंतज़ार तो कर लें। एक हफ्ते के बाद नाइला की शादी है। लोग पूछेंगे दानियाल का तो हम क्या कहेंगे? उन्होंने पीछे आते हुए मुल्तजी लहजे में कहा। कह देना मर गया हमारा बेटा। इफ्तिखार साहब के लहजे से गम और गुस्सा आया था। इनके इस जुमले के साथ ही नाइला और रुकैया बेगम के कदम थम गए थे। वो दानियाल को लिए दरवाजे तक पहुंच गए थे। वो इल्तिजाएं कर रहा था, मगर उन्होंने इसकी एक न सुनी और दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर धकेल दिया था। वो ऊंधे मुंह सीढ़ियों पर गिरा था। उन्होंने इसके हाथ से छूट जाने वाली कागजात की फ़ाइल भी खींचकर इसे मारी थी और दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो कितनी ही देर सकते किसी हालत में इस अंधेरे में बैठा रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब इसके साथ हो रहा था, इसके साथ जिसे माँ बाप ने बेतहाशा शफ़क़त और मोहब्बत दी थी, छोटी बहन जिस पर अपनी जान छिड़कती थी। अपनी हथेलियों से आंसू साफ करता हुआ वो उठ खड़ा हुआ था। फ़ाइल थामे वो अंधेरे में ही चल पड़ा और एकदम इसका जहन शैतान की शिकंजे में आ गया था। क्या दिया इस दिन ने मुझे? ये इनाम मिला मुझे हाफिज़ कुरान होने का। नहीं मानता मैं ऐसे दीन को जिसमें इंसान की ख्वाहिशात कोई मायने नहीं रखती, जिसमें सिर्फ नफ्स कशी है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसका नफ्स गैर महसूस तौर पर गालिब हो गया था। वो रो रहा था और आस्तीनों से आंसू साफ कर रहा था। इस वक्त अंधेरे में चलते हुए वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि वो अब तक अंधेरे में जी रहा था या फिर अब अंधेरे में आ गया था। नेक्स्ट सीन। क्या हो गया दानी? कुछ तो बताओ, तुम्हारी ये खामोशी मेरा दिल दहला रही है। चैनी ने परेशान कुल लहजे में पूछा। दानियाल को इसके घर आए तकरीबन 1 घंटा हो गया था, मगर वो खामोशी से टेबल पर अपने दोनों हाथ रखे और हाथों पर सर टिकाए बैठा था। इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। क्या हुआ है दानियाल? चैनी ने बहुत मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और अब की बार दानियाल ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। हम अभी शादी कर सकते हैं? दानियाल का अंदाज़ सवालिया था। इस वक्त? चैनी ने हैरत से इसे देखा और इसके चेहरे को गौर से देखते हुए इसके चेहरे पर तशवीश के आसार उभरे थे। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है तुम्हारे वालिदैन से? चैनी ने इसके चेहरे पर हाथ रखा जिस पर जगह जगह उंगलियों के निशान थे और होंठ के कोने से खून रुस रहा था। चैनी, मैंने सब को छोड़ दिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम मेरा साथ मत छोड़ना। इसने चैनी का हाथ थामकर बुरी तरह रोते हुए कहा। रिलैक्स दानियाल, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मुझे ये तो बताओ हुआ क्या है? चैनी ने इसे मुतमईन करते हुए कहा और वह धीमे लहजे में से सब कुछ बताता चला गया। मैंने कहा था ना दानी तुमसे, तुम्हारे वालिदैन कभी भी मुझे कबूल नहीं करेंगे। यही तो फ़र्क है तुम्हारे और मेरे दीन में। हम किसी को बाउंड नहीं करते, मगर मुसलमान यही करते हैं। इससे मिलो, उससे मत मिलो, इससे शादी जायज़ है, उससे नाजायज़ है। वो अपना तमाम वक्त बेकार सोचों में ज़ाया करते हैं। जैनी ने नफ़रत और हिकारत से भरपूर लहजे में कहा और दानियाल ने सर झुका दिया था। खैर छोड़ो, माँ बाबा घर पर ही हैं, मैं इन्हें तुम्हारे आने के बारे में बताती हूँ। तुम इतने में अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। चैनी चेयर से उठते हुए बोली और इसे एक कमरे में भेज कर वो अपने वालिदैन के पास चली गई थी। कुछ देर बाद वो चैनी के साथ इसके वालिदैन के सामने बैठा था। डियर सन, चैनी ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे पेरेंट्स का रवैये के बारे में जानकर। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है जब कोई समझना ही ना चाहे। चैनी की मामा इससे कह रही थी और वो खामोशी से सर झुकाए बैठा था, जबकि चैनी इसकी चेयर पर हाथ रखे साथ ही खड़ी थी। हमें तुम दोनों की शादी पर कोई एतराज़ नहीं। हम कल सुबह ही तुम्हारी शादी करा देंगे, लेकिन पहले तुम हमें ये बताओ कि शादी के बाद तुम हमारी बेटी को कहाँ रखोगे? घर तो तुम छोड़ चुके हो। चैनी के फादर ने इसे मुखातिब किया। हम लोग शहर चले जाएंगे। मेरे पास जायदाद के कुछ पेपर्स हैं, इन्हें बेचकर मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर लूँगा। आप इस बात से बेफिक्र रहें, मैं आपकी बेटी को भूखा नहीं रखूँगा। इसने बहुत धीमे लहजे में कहा और इसके साथ ही चैनी के फादर ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। वो रात इसने चैनी के घर में ही गुजारी थी। सुबह चैनी ने आकर इसे बेदार किया था। 7 बज चुके थे। शायद इसकी ज़िंदगी की पहली सुबह थी जब इसने फजर की नमाज़ अदा नहीं की थी, न ही सुबह बेदार होने की दुआ पढ़ी थी, न कलमा और न ही दुरूद शरीफ। इसका जहन बिल्कुल खाली था।
پچھلی رات کا کوئی زخم نہ اس کے دل پر تھا اور نہ جسم پر۔ ہر زخم ایسے مٹ گیا تھا جیسے ساحل سے ٹکرا کر لوٹنے والی لہریں اپنے ساتھ ساحل پر لکھے ناموں کو بھی مٹا دیتی ہیں۔ دانیال، شادی سے پہلے تمہیں استباق بیپتزم، عیسائی کرتے وقت دیا جانے والا غسل لینا پڑے گا، جسے عام زبان میں بپتسمہ بھی کہتے ہیں، جینی نے دھیمے دھیمے کہا تھا۔ دانیال نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ بابا تمہارا باہر ویٹ کر رہے ہیں، وہ تمہیں چرچ کے پادری کے پاس لے جائیں گے اور وہ تمہیں بپتسمہ دیں گے۔ جینی نے مسکرا کر تفصیل بتائی تو وہ اب بھی خاموش ہی رہا اور جینی اسی طرح مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جینی کے فادر اور چرچ کے پادری کے ساتھ ایک نہر کے کنارے کھڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اسے یہاں کیوں لائے تھے۔ مائی ڈیئر سن، چرچ کے پادری نے اسے مخاطب کیا، آج تم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو۔ یہ ایک بہت پاک غسل ہے۔ اس بپتسمہ کا مقصد اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا اور ججس کرسٹ کو دل سے تسلیم کرنا کہ بے شک وہ خداوند خدا ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ پادری نے بہت تقدس کے ساتھ ان جملوں کو ادا کیا تھا، مگر اس کے یہ جملے دانیال کو ہلا گئے تھے۔ جسے وہ کل تک شرک کہتا تھا، آج اسے قبول کرے گا۔ بہت بڑی حقیقت اس کے سامنے تھی، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ نہر سے نکلنے کے بعد پادری نے اس کے گلے میں سلیب باندھی تھی اور کہا تھا، آج تم ہمارے مذہب میں داخل ہو گئے ہو، آج سے تمہارا نام ڈینی ہے۔ پادری کا لہجہ مسرت سے بھرپور تھا۔ جینی کے فادر نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ چرچ میں داخل ہوتے ہوئے اسے کچھ گھبراہٹ سی ہوئی تھی، مگر جینی کی طرف دیکھتے ہی وہ بھی دور ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت شادی کے لیے جینی، اس کی بہن، پیرنٹس اور کچھ عزیزوں کے ساتھ چرچ میں موجود تھا۔ وہ دونوں فادر کے آگے کھڑے تھے۔ وہ ہاتھ میں بائبل لیے دانیال سے مخاطب تھے۔ میرے بیٹے ڈینی، کیا تم جینی کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرتے ہو؟ اس نے مسکرا کر جینی کو دیکھا اور پھر کہا، ہاں میں تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد فادر نے جینی سے بھی یہی پوچھا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور خوشی اس کے ہر انداز سے آیا تھی۔ نیکسٹ سین۔ شادی کے فوراً بعد ہی وہ بس اسٹاپ کے لیے نکلے تھے۔ دانیال وہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتا تھا۔ جینی کے پیرنٹس نے بہت اصرار کیا تھا رکنے پر، مگر وہ نہیں مانا تھا۔ جینی نے اس کے فیصلے کی تائید کی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد بس میں بیٹھے تھے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دانیال کی نظر ایک بزرگ مجذوب پر پڑی تھی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے اور اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ حق اللہ، موجود اللہ، سب کا خالق تو، اللہ کرم کرے گا۔ اے بچہ، اس مجذوب کی یہ بات یاد رکھنا، جس نے تمام جہانوں کے مالک کو پا لیا، اس نے کچھ نہیں کھویا، لیکن جس نے اسے گوا دیا، اس نے تو کچھ پایا ہی نہیں، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ ڈینی، جینی نے اسے پکارا اور اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، اور جب دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ مجذوب اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ مجذوب؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا، لیکن اسے یاد نہیں آیا تھا۔ بس چل پڑی اور اس کی زندگی کے ایک نئے اور انجانے سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ ایک گھنے جنگل میں کھڑا تھا۔ چاروں طرف صرف لمبے اور گھنے جنگل تھے اور ان کے اس قدر گھنے ہونے کے سبب ہی اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس پر ایک عجیب وحشت اور خوف کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ اندھیرے کے سبب اسے اپنا وجود بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے حلق کے بل چیخنا شروع کیا، مگر کوئی ہوتا تو اس کی مدد کو آتا۔ دور تک سناٹا اور گہری خاموشی تھی۔ اس نے چلنا شروع کیا تاکہ اپنے طور پر اس جنگل سے باہر نکل سکے۔ اسے اب اپنے سامنے دو راستے نظر آ رہے تھے، ایک بالکل تاریک جبکہ دوسرا کسی حد تک روشن۔ اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے وہ مسلسل خدا کے بیٹے خداوند خدا کو یاد کر رہا تھا، اور راستے کے اختتام پر پہنچ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ ایک تنگ گلی میں کھڑا تھا۔ بمشکل اس گلی میں سے گزر کر جب باہر نکلا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس گھنے جنگل میں ہی تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک بار پھر چیخنا شروع کر دیا، کوئی میری مدد کرے۔ اس پر خوف کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ اے خداوند خدا، میری مدد کر، او ججس میری مدد کر، او میرے خدا میری مدد فرما۔ غیر محسوس طور پر اس کے لفظ بدلنے لگے تھے اور پھر اس کے منہ سے اچانک ہی نکلا تھا، اے میرے اللہ میری مدد کر۔
اس جملے کے ساتھ ہی اس کے کانوں سے وہی پروقار مردانہ آواز ٹکرائی جو بچپن سے وہ ہمیشہ خواب میں سنتا آیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس پروقار آواز کے لفظوں کا ترجمہ کوئی سے بتا رہا تھا، ایک بہت مہذب نسوانی آواز۔ وہ پہچانتا تھا اس آواز کو۔ ایک بار پھر وہی لفظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے اور ساتھ ہی ان کا ترجمہ بھی۔ اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس آواز کی جانب دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ہاتھ ہٹاتے ہی ایک بہت تیز روشنی اس کی آنکھوں کو چندھیا گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں گواہی دیتی ہوں، اللہ ایک ہے۔ یہ جملہ بھی 2 بار پڑھا گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر دیکھا اور اب کی بار وہ دیکھ پایا تھا۔ سر تا پیر سفید چادر میں ملبوس بلا شبہ وہ نوری پیکر تھی، مگر اس نوری پیکر کا رخ اس کی جانب نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اس رستے کی جانب بڑھ رہی تھی جسے خود اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نوری پیکر جہاں جہاں قدم رکھ رہی تھی وہ رستہ وہاں سے روشن ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ میں گواہی دیتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ خود کو اس کے پیچھے ان جملوں کو دہراتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سحر زدہ انداز میں وہ اس کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتے ہوئے چل رہا تھا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ وہ نوری پیکر سے کہاں اور کیوں لے جا رہی تھی۔ بس وہ صرف یہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ نوری پیکر اسے جس راستے پر لے کر جا رہی تھی وہ راستہ منزل کی طرف جاتا تھا۔ اس نے دیکھا وہ اب اس کی جانب پلٹ رہی تھی۔ وہیں پر نور آنکھیں اس کے روبرو تھیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں اور پھر کھل گئی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، چرچ کے کنفیشن باکس میں۔ چرچ میں موجود ایک کمرہ جہاں عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق ججز کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ ہر رات وہاں آیا کرتا تھا تاکہ ججز سے دن بھر میں کی جانے والی غلطیوں کی معافی مانگ سکے۔ وہ ابھی کچھ سمجھنے کے لائق ہوا ہی تھا کہ کنفیشن باکس کا دروازہ کھلا اور فادر جوزف حیران و پریشان اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا ہوا فادر؟ وہ چیئر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ ہوا جو آج تک نہیں ہوا مائی سن۔ ان کے لہجے میں خوف تھا۔ تمہاری جلائی ہوئی تمام کینڈلز بجھ گئیں۔ ججز نے آج تمہاری توبہ قبول نہیں کی۔ ان کے لہجے میں خوف اب بھی تھا۔ کیا؟ جان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جان، مجھے بتاؤ آج تم سے ایسی کون سی بڑی غلطی ہوئی ہے جو ججز تم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ انہوں نے متفکر انداز میں پوچھا۔ جان سوچنے لگا۔ وہ صبح عدیل سے ملنے اس کے ڈپارٹمنٹ گیا تھا، گھر آ کر سو گیا تھا اور پھر اٹھنے کے بعد سیدھا چرچ آیا تھا۔ ایک دم ہی اس کے ذہن میں وہ نوری پیکر ابھری تھی جس کی پیروی اس نے کی تھی اور جس کے ساتھ ان جادوئی لفظوں کو دہرایا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی، یقیناً یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو جان؟ فادر جوزف نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ہلایا اور وہ ہڑبڑا گیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بری طرح ہکلایا تھا۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس نے کیوں فادر جوزف کو اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ فادر جوزف اسے باکس سے باہر لے آئے اور سینٹرل دیوار پر لگے ججز کے بڑے سے پتلے کے سامنے کھڑا کر کے اسے سلیب دی تھی اور تاکیداً کہا تھا، تم ہمیشہ اسے یا تو کہیں رکھ کر بھول جاتے ہو یا پھر یہ تمہارے گلے سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ صرف تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ میں نے بھی سلیب پہنی ہوئی ہے، میرے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تم سلیب نہیں پہنتے ہو اسی لیے آج یہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس کے گلے میں سلیب باندھتے ہوئے قدر خفیف لہجے میں کہا اور جان نے نگاہیں چرائی تھیں۔ وہ انہیں یہ سمجھانے سے قاصر تھا کہ وہ جب بھی اس سلیب کو پہنتا تھا اس کی حالت عجیب ہو جاتی تھی اور وہ بے قرار ہو کر اسے نوچ کر اپنے گلے سے پھینک دیتا تھا۔ میں آج ہی تمہاری ماما سے بات کروں گا کہ سلیب کے معاملے میں تم پر سختی کریں، انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا اور وہ خاموشی سے سر جھکائے چرچ سے باہر آ گیا۔ یہ سب کچھ صرف اس خواب کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں نے اسے کیوں دیکھا خواب میں؟ کار میں بیٹھتے اس کے ذہن میں وہ خواب گردش کر رہا تھا۔ بیک ویو مرر میں اس کی نظر اپنے گلے میں پڑی سلیب پر پڑی۔ اس نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر تقویت محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ کی طرح اسے جھنجھلاہٹ ہوئی تھی اور اس نے سلیب نوچ کر ڈش بورڈ پر ڈال دی تھی۔ کون ہے وہ؟ ایک انسان یا پھر نوری مخلوق؟ کیوں میں نے اس کی پیروی کی؟ کیوں؟ اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ وہیں تھی، وہیں
جس کی ایک نظر نے میرے پورے وجود کو ہلایا تھا۔ وہیں عبیرہ عباد۔ اس نے حد درجہ نخوت سے سوچا تھا۔ وہ لڑکی جس کے نام کے سوا وہ اس کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے آئی اور اس کی سالوں کی ریاضتوں کو برباد کر گئی تھی۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ عبیرہ عباد، اس نے دانت پیس کر کہا اور کار سٹارٹ کر دی تھی۔ نیکسٹ سین۔ میری سجدوں میں کہیں ملاوٹ نہیں ہے میرے مالک۔ میں نے جب بھی سر جھکایا ہے پورے اخلاص کے ساتھ صرف تیری ہی عبادت کی ہے۔ تیری محبت اور عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جسے تو نے پسند فرمایا اسے اختیار کیا، اور جسے ناپسند کیا اس سے دور ہی رہی ہوں میں بےحد گنہگار ہوں میرے مالک، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں آپ کی اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طلبگاروں میں سے ہوں۔ میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں اللہ پاک، جو آپ کے نزدیک صالح اور متقی ہیں۔ میں ان میں سے ایک ہونا چاہتی ہوں جن کی طرف آپ روز محشر متبسم نگاہ ڈالیں گے۔ تقریباً 15 منٹ ہو چکے تھے اسے سجدے میں دعا مانگتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور سجدے کی جگہ گیلی ہو رہی تھی۔ آپا، آپا! پھولی سانس کے ساتھ آلی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عبیرہ نے سجدے سے سر اٹھا کر گھور کر دیکھا اور آلی کی دھڑکنیں تھم گئی تھیں خوف کے سبب۔ کتنی بار کہا ہے اس طرح پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے مت آیا کرو۔ زمین پر رحم کھاؤ تاکہ وہ اپنے رب کے حکم سے تم پر رحم کرے۔ عبیرہ نے جائے نماز طے کرتے ہوئے کہا۔ احمد بھائی آئے ہیں؟ آلی نے زمانوی انداز میں کہا۔ کیا؟ وہ بری طرح ہکلائی۔ کیوں آئے ہیں؟ عبیرہ نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا۔ آپ خود ہی پوچھ لیں، آلی نے حد درجہ بے فکری سے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عبیرہ کا لہجہ ڈپٹنے والا تھا، تبھی اس نے دروازے پر احمد کو کھڑا دیکھا۔ بلیک کلر کی ڈریس پینٹ اور اس پر قدر شوخ کلر کی شرٹ۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے عبیرہ سے اجازت مانگی اور عبیرہ نے اس سے نگاہیں چرائی تھیں۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ منگنی کے بعد وہ پہلی بار اس کے روبرو کھڑا تھا۔ عبیرہ کے خاموش رہنے پر آلی مخاطب ہوئی تھی۔ ارے احمد بھائی، آپ کو تو اب کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اب تو آپ کو پکا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ کیوں آپا؟ آلی نے بہت شوخ لہجے میں کہا تھا تو وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ آلی بیٹا، آپ میرے لیے ایک کپ چائے لا سکتی ہیں؟ اس نے آلی کو مخاطب کیا اور وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اب وہ عبیرہ کی جانب متوجہ تھا۔ سفید چادر نماز کے انداز میں باندھے وہ زمین پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اماں اور بابا دونوں ہی گھر پر نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ کا رنگ نمایاں تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے عبیرہ، 1 سال پہلے منگنی کے بعد جب میں اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ گیا تھا تب بھی آپ سے ملنے کی خواہش لیے ہی چلا گیا تھا، اور اب واپس آیا ہوں تو بھی آپ میرا حال دریافت کرنے کے بجائے مجھے واپس جانے کا کہہ رہی ہیں۔ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ احمد نے ناراضی کا اظہار کیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے اب پہلی بار اس کی جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں۔ عبیرہ کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ آپ بیٹھیں پلیز۔ عبیرہ نے چیئر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف ایک چیئر تھی۔ چائے نماز رکھنے کا ایک ریک تھا جو سامنے والی دیوار پر لگا ہوا تھا۔ کچھ فلور کشنز تھے جو کھڑکی کے ساتھ رکھے ایک فرشی بیڈ پر بہت سلیقے سے رکھے تھے۔ وہ خود بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نگاہیں اب بھی زمین پر ٹکی تھیں۔ وہ مسکرا دیا۔ مجھے دیکھنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا عبیرہ۔ اس کے جملے پر عبیرہ نے نگاہیں اٹھائی مگر حیا کے سبب وہ دوبارہ جھک گئیں۔ اگلے مہینے ہماری شادی ہے، آپ کو پتہ ہے نا عبیرہ؟ عبیرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لیے میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ آپ جانتی ہیں عبیرہ، میں ایک براڈ مائنڈیڈ لڑکا ہوں اور میرا سرکل ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بہت بڑا ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا بہت ہائی کلاس سوسائٹی میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا اور عبیرہ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہوئی تھی۔ آخر ایسا کیا کہنے والا تھا وہ جو اتنی تمہید باندھ رہا تھا؟ آپ مذہبی لڑکی ہیں، اچھی بات ہے، انسان کو کسی حد تک ہونا بھی چاہیے، مگر مجھے آپ کا اتنی بڑی بڑی ٹینٹ نما چادریں پہننا بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کا یہ جملہ عبیرہ کے دل پر آڑی چلا گیا تھا۔ اگر آپ اس حلیے میں میرے ساتھ پارٹیز میں جائیں گی تو میرے کلیگس، میرے جونیئر اور سینئر سب ہنسیں گے مجھ پر اور مجھے شکی مزاج کہیں گے، اور یہ میرے لیے بہت انسلٹنگ ہوگا۔
ابیرہ غیر یقینی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امریکہ جانے سے پہلے تک تو اسی ابیرہ کا چادر پہننا اچھا لگتا تھا، اور آج وہ اپنی ہی بات سے پھر گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا، مگر امریکہ جانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے وہیں سیٹل ہونے کا سوچا ہے۔ ابیرہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی ہر بات میں صرف میں تھا۔ اسے خود سے غرض تھی اور کسی کے جذبوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ماحول بدلنے سے دل نہیں بدل جاتے۔ میرا دل صرف ایک اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ میں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جاؤں، رہوں گی میں انہی کی تابع اور فرمان۔ ابیرہ نے حتمی لہجے میں کہا تھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا یہ رویہ احمد کو بہت برا لگا تھا۔ نیکسٹ سین۔ پورے کمرے میں معطر فضا تھی۔ میرون کلر کا بہت فائن ڈیزائن کا کارپیٹ بچھا تھا۔ دیواروں پر جا بچا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویریں آویزاں تھیں۔ دیواروں کے ساتھ لکڑی کے شیلف رکھے تھے جن میں مختلف دینی کتابیں اور قرآن پاک کی تفاسیر رکھی تھیں۔ وہ گلاس ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بڑی سی کرسی پر ایک بہت معزز شخصیت پروفیسر خالد عباسی بیٹھے تھے۔ ان کی عمر 70 کے لگ بھگ تھی۔ ان کے چہرے پر بہت نور تھا۔ اس کے برابر والی کرسی پر اس کی دوست بیٹھی تھی۔ پروفیسر صاحب نے یک بارگی ان دونوں کو دیکھا اور پھر ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے اسے کہا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے نمناک پلکوں اور بھیگے لہجے میں پڑھا، وہ جو اللہ کی وحدانیت پر مبنی تھا، محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے جملہ مکمل کیا۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے مکمل کیا اور اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ کر بے تحاشا روئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ اب وہ ہر تنگ نظری اور بدظنی سے محفوظ ہو گئی ہے۔ اب وہ اس دین کا حصہ بن گئی ہے جو امن و سلامتی اور کاملیت کا مرکز ہے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر آنسو صاف کیے۔ اب اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے نم پلکوں اور مشکور نگاہوں سے پہلے اپنی دوست اور پھر پروفیسر صاحب کو دیکھا۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ نیکسٹ سین۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت آواز پورے ماحول کو اپنے سحر میں لیے ہوئے تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا۔ ایک عرصے کے بعد وہ غزل کی کسی محفل میں شرکت کر رہا تھا۔ بلیک 3 پیس ود وائٹ شرٹ، گول میز کے گرد لگی چیئرز میں سے ایک پر وہ بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ کی دونوں چیئرز خالی تھیں۔ ٹیبل کی دوسری طرف اس کے کچھ کلیگز اور ورکرز بیٹھے تھے۔ سبھی لوگ گفتگو میں محو تھے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اپنی خاموش طبع کے سبب آج بھی منظور نظر تھا۔ کتنی ہی نگاہیں اس پر جمی تھیں، مگر خود اس کی نگاہیں کہیں اور تھیں، کہیں بہت دور۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ ستم؟ اس کا ذہن بھٹکا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں ایسے انسان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتی جو اللہ سے محبت نہیں رکھتا۔ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی اور اس کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آج کی بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ ماحول میں 7 رنگ بکھیر رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ دور رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہاں اب ان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ آذان بنا پلکیں جھپکائے سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا پلکیں جھپکانے کا انجام۔ وہ وہاں نہیں ہوگی۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ اس کے لب ہل رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، مگر کیا؟ وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ آذان کی آنکھوں میں سوزش بڑھنے لگی تھی اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی۔ وہ جانتا تھا کسی بھی لمحے جھپکنے والی پلک اس سے آذان کی آنکھوں سے ایک بار پھر اوجھل کر دے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 15ویں منٹ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ اسی احساس میں رہنا چاہتا تھا کہ وہ اب بھی اس کے روبرو ہے۔ سر، کیا ہوا؟ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ اس کے پی اے نے اسے ہلایا تو اس نے دھیمے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے سامنے رکھی وہ کرسی اب خالی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہاں ایک پل بھی رکنا اس کے لیے مشکل تھا۔ ویسے ہر جگہ ہی تو یاد آتی تھی، ایک وہی تو تھی جسے وہ خانہ کعبہ کے روبرو کھڑے ہو کر بھی نہیں بھولتا تھا۔ وہاں سے لے کر کار میں بیٹھنے تک اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یہ کیسی منافقت ہے میرے مالک، یہ کیسی منافقت ہے۔ تیرا بندہ ہو کر میں اس کی بندگی کر رہا ہوں،
تیری محبت میں خیانت کر رہا ہوں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، نہیں سوچنا چاہتا، نہیں یاد رکھنا چاہتا میں اسے، لیکن پھر بھی وہ یاد آتی ہے، اتنی ہی شدت سے۔ کار اب مین روڈ پر آ گئی تھی، سردیوں کی رات تھی، اسی لیے سڑک پر زیادہ رش نہیں تھا۔ میں خالصتاً آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ مجھے ایسا نہیں کرنے دیتی۔ وہ میرے دل میں، میری روح پر قابض ہے۔ یا تو اس کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجیے، یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا حصہ بنا دیجیے۔ ایک دم روڈ کی دوسری طرف سے ایک کار نمودار ہوئی تھی۔ سامنے سے آنے والی کار کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا تھا، ورنہ وہ اس کی کار سے بری طرح ٹکراتی۔ خود اس کی کار پیڈسٹرین کراسنگ پر چڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ فوراً کار سے اترا تھا۔ وہ کار ایک درخت سے ٹکرائی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور ایک دلہن کار سے باہر لٹک رہی تھی۔ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائیوں میں گھس گئی تھیں۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اوندھے منہ پڑی تھی۔ آذان تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر اسے سیدھا کیا تھا۔ اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی آذان اپنی جگہ منجمد رہ گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ہم اس دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، کسی بھی شے پر نظر ثانی اور غور و فکر کر لیں، ہمیں ہر شے، ہر منظر میں اس کی قدرت، اس کی شان کریمی، رحمت و نعمت اور عظمت و بزرگی کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ وہیں پاکیزہ ہستی جس کا نام ہر انسان کے دل کی دھڑکن میں دھڑکتا ہے، وہیں جو ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہیں اللہ عز و جل جو اس کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، جس کا نام بڑا بابرکت ہے، جس کا علم نہ تو محدود ہے اور نہ ہی اس کی کوئی میعاد ہے۔ اس کی ذات ہر برائی سے منزہ پاک ہے۔ وہ اپنی صفات اور اوصاف میں سب سے برتر و اعلیٰ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، جب کچھ نہ تھا، اور ہمیشہ رہے گا جب کچھ نہ ہوگا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اس کے کانوں سے وہی آواز ٹکرائی تھی جس نے اس کی زندگی کو اتھل پتھل کر دیا تھا۔ عبیرہ عباد کی آواز۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوریڈور خالی تھا۔ تبھی اس کی نگاہ ایک کلاس کے ادھ کھلے دروازے پر پڑی۔ وہ بہت دھیمے سے قدم اٹھاتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا۔ وہ بورڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے گرد بندھے تھے اور اس کی نگاہیں اسٹوڈنٹس پر تھیں۔ اس نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے بہت آہستگی سے دروازہ کھولا کہ آواز پیدا نہ ہو، اور آخری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے بیٹھتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی پشت پر ہونے کی وجہ سے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ عبیرہ کے دیکھ لینے پر وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ ٹیچر سے اس کی کمپلین کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی دوسرا ٹیچر اسے کلاس میں نظر آیا تھا۔ بورڈ پر جلی حرف میں لکھا تھا، عالم اور عالم۔ وہی عالم جس نے انسان کو اول بار پیدا کیا، جو اسے موت دیتا ہے، اور وہیں اسے قیامت کے دن جلا اٹھائے گا۔ اسی کے اختیار میں علم غیب ہے، اور اس علم میں سے وہ جتنا چاہتا ہے اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، جسے انبیاء و رسول۔ وہیں ہر ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو اسے پہچانتا ہے، اور اسے بھی جو اسے پہچان کر بھی نہیں پہچانتا۔ یعنی عالم کو تو مانتا ہے مگر عالم کو نہیں مانتا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح وہ بھی دم سادھے اب اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے وجود سے انکار کر سکے؟ مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہیں، میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا۔ وہ لوگ بھی جو اللہ کو مانتے ہیں اور وہ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے۔ جب ہم اپنے ہونے سے انکار نہیں کر سکتے جو اس عالم کی ایک نہایت عاجز اور حقیر سی مخلوق ہے، تو ہم اس کے نہ ہونے پر کیسے بحث کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا علم اس کے علم سے زیادہ وسیع ہے کہ ہم اس کے نہ ہونے پر دلائل پیش کریں؟ وہ جس کے علم کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ ملک میں ارشاد ہے، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے۔ اور اسی طرح سورہ مجادلہ میں ارشاد ہے، کیا آپ نے اس پر نظر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ یعنی اللہ، اور 5 کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس عدد سے کم میں ہوتی ہے جیسے وہ 4 آدمیوں، اور نہ اس سے زیادہ، مگر وہ ہر حالت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہو۔ پھر ان سب کو قیامت کے دن ان کے کیے کام بتلا دے گا۔ بے شک
اللہ کو ہر بات کی پوری خبر ہے۔ وہ حد درجہ حیرت کا شکار ہو رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیسے ایک ایک آیت یاد ہے اور وہ بھی معنوں کے ساتھ؟ وہ اب موازنہ کرنے لگا تھا۔ فادر جوزف کو تو آج تک میں نے کبھی اس طرح بائبل کے ورسز کو زبانی لوگوں کو سناتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے خود بھی بائبل کو اتنی بار پڑھا ہے، اس کے احکامات پر عمل کیا ہے، مگر کبھی اس کے ورسز تو مجھے یاد نہیں رہ سکی۔ ایک بار پھر عبیرہ کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔ عالم کو دیکھ کر تو عالم کے وجود سے انکار ہی ناممکن ہے، اور یہ تو اللہ کی صرف ایک صفت ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی دوسری صفات پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی اس کے مثل نہیں۔ کیا کوئی ہے جو اس جیسا رحیم ہو، مہربان، کریم ہو، کہ انسان کے کبیرہ گناہوں کے باوجود بھی وہ اسے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا؟ اس کی سب سے بڑی نعمت زندگی۔ اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں روح نہ پھونکتا، انہیں زندگی جیسی نعمت سے فیضیاب نہ کرتا، تو کیا اس کی ذات کے حوالے سے ایسے شکوک پیدا ہوتے؟ اس نے انسان پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور اس کے بدلے میں کیا چاہا؟ صرف خلوص دل سے اپنی عبادت، صدقے دل سے اپنی ذات سے محبت۔ مگر ہم خود غرض اور احسان فراموش، نہ شکر انسان، اسے وہ بھی نہ دے سکے۔ اگر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے بنی آدم، تو نے میری وہ قدر نہ کی جیسی تجھے کرنی چاہیے تھی، تو بہت ٹھیک کہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی اور پھر خاموشی طویل ہو گئی تھی۔ جان کو بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ کیوں خاموش ہو گئی؟ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر عجیب سی شرمندگی تھی۔ وہ کس بات پر شرمندہ تھی؟ جان سمجھنے سے قاصر تھا۔ میری اب تمام اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ خدا را پلیز اپنی حقیقت کو پہچانیے۔ ہم پر سب سے زیادہ حق ہمارے خالق کا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا۔ وہیں سب سے زیادہ مستحق ہے ہماری سجدوں کا، ہماری ریاضتوں کا، اور کوئی بھی اس سب میں اس کا شریک نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ پھر وہ اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوئی۔ کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا۔ سوال کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بیل رنگ سنائی دی تھی۔ غالباً پیریڈ ختم ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہے تھے، مگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تھا۔ اسے دیکھتا رہا جو اپنا فولڈر سیٹ کر رہی تھی۔ جان کو وہاں بیٹھا دیکھ کر عبیرہ کو لگا شاید وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ کوئی سوال؟ عبیرہ نے خصوصی پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ جلدی سے اٹھا جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ کیا ہو گیا جان تمہیں؟ وہ باہر نکلتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ وہ دروازے سے کچھ آگے بڑھا تھا کہ اسے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ عبیرہ کلاس سے باہر نکل کر اس کی مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی، اور اس کے بعد وہ خود بھی مخالف سمت میں مڑ گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ گھٹنوں کے گرد سیاہ چادر میں لپٹے ہاتھوں پہ رکھا چہرہ اور آنکھوں کے کونوں سے بہتی نمی۔ وہ کس کے لیے رو رہی تھی اس طرح اکیلے بیٹھ کر، جب سب میلاد میں مصروف تھے؟ کس کے لیے اور کیوں؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب عدیل نے اسے جھنجھوڑا۔ یہ عبیرہ کی تصویر کب، کہاں اور کیوں کھینچ لی تم نے؟ عدیل نے تصویر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت میکڈونلڈس میں بیٹھے تھے۔ صبح عدیل کے ڈپارٹمنٹ میں میلاد تھا، اور میلاد میں کھینچی جانے والی تصاویر جان عدیل کو دکھانے کے لیے لایا تھا، جنہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے شائع ہونے والے ماہانہ میگزین میں شائع کرنے والا تھا۔ عدیل ان تصاویر کو دیکھ کر ان پر تبصرے کر رہا تھا کہ اچانک ان تصاویر میں سے عبیرہ کی تصویر نکل آئی تھی۔ جان نے حیرت بھرے لہجے میں تصویر پکڑتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جان نے دیکھا تھا تصویر اسی جگہ کی تھی جہاں اس نے عبیرہ کو اکیلے بیٹھے روتا دیکھا تھا۔ یہ ممکن ہے یا نہیں یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ تصویریں تم کھینچ رہے تھے، میں نہیں۔ جان کے پرسوچ لہجے پر عدیل نے گھور کر سے دیکھا۔ میں اتنی دیر سے اور کیا بکواس کر رہا ہوں کہ تمہیں ڈپارٹمنٹ کے اوپر والے پورشن میں بھیجا تھا گیلری کی طرف کہ وہاں سے اسٹیج کی ایک مین تصویر بھی بنا لو، مگر تم نے نہیں بنائی۔ عدیل کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ جان نے غور سے تصویر کو دیکھتے ہوئے مسکرانا شروع کیا، اور پھر وہ مسکراہٹ ایک بلند و بانگ کہکے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ عدیل نے گھور کر سے دیکھا۔ سوری یار، وہ دراصل میں تصویر کھینچنے ہی گیا تھا اور کھینچی بھی تھی، مگر وہ اسٹیج کے بجائے عبیرہ کی کھینچ گئی۔ جان نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا،
जस्ट शराब। बहुत अच्छी हरकत की है ना जो हंस रहे हो। अब वजह भी बता दो, क्यों किया तुमने ऐसा? आदिल ने खफा होते हुए पूछा। क्यों किया मैंने ये? जॉन का अपना अंदाज भी सवालिया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने ये कब किया। जॉन को अपनी वो महवियत याद आई जब वो अबीरा को देख रहा था, और तब तक देखता रहा था जब तक इसने आंखें नहीं खोल दी थी और वहाँ से उठकर नहीं चली गई थी। क्या तुम पागल हो गए हो? आदिल ने तस्वीर इसके हाथ से खींच ली। तुम्हें पता भी है कि जो तुम कह रहे हो उसका मतलब क्या है? आदिल ने इसे मशकूक निगाहों से देखा। नहीं, मुझे नहीं पता आदिल, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं अपनी हर बात, हर एहसास को समझने से कासिर हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि मुझे क्यों उसमें एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। क्यों जब मैं उसे देखता हूँ तो कुछ और दिखाई ही नहीं देता। उसे सुनता हूँ तो सिर्फ उसी को सुनना चाहता हूँ, और उसे सोचता हूँ तो कुछ और सोचने के लायक ही नहीं रहता। आदिल को इसकी बातें बिल्कुल पागलपन लग रही थी। तुम्हें पता है आदिल, जब मैंने इसे पहली बार देखा था, इसकी वो पुरनूर निगाहें मेरे वजूद में उतर गई थी। आज तक मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि एक मशहूर राहिब का बेटा होने के बावजूद मैं ख्वाब में तो मुसलमानों की अजान सुनता हूँ, और अब वो एक मुसलमान लड़की वो हर रात मुझे ख्वाब में नज़र आती है। वो मुझे रोशनियों से भरे एक रास्ते पर ले जाती है, और मैं किसी सरखरीद गुलाम की मानंद इसकी पैरवी करता जाता हूँ। अंधेरों से निकलकर रोशनियों की तरफ चलता जाता हूँ। मैं क्यों करता हूँ ऐसा, मैं नहीं जानता। क्यों मैं इसे अपने हवासों पर सवार होने से रोक नहीं पाता, मैं नहीं जानता आदिल, मैं नहीं जानता। जॉन ने हार जाने वाले अंदाज में कहते हुए अपना सर टेबल पर रख दिया, और आदिल हैरत से इसे देखता रहा। क्या ये वही जॉन था जो मुसलमानों से खार खाता था, जिसे पक्के मुसलमान एक आँख नहीं भाते थे? वो जॉन विराज चौहान आज एक मुसलमान लड़की से मोहब्बत कर बैठा था, और शायद इस बात से बिल्कुल बेखबर था। आदिल की निगाहों में खौफ के साए लहराए थे। जॉन इसका अजीज़ दोस्त था, और वह अपने दोस्त को कभी हारते हुए नहीं देखना चाहता था, मगर वो जानता था कि जॉन ये बाजी रोज़े अव्वल ही हार चुका है।